बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आन इरबाज़ इब्न सारिया काला सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फज्र ज़ात यौम सुम्मा अक़बल अलैना फ़वाज़ना मौइज़तन बलीगा ज़रफ़त लहल आयुन व वजलत मिनहल क़ुलूब क़ुलना औ क़ालू या रसूलल्लाह कान्ना हाज़िही मौइज़तु मवद्दे फ़अौसिना क़ाल क़द तरक्तुकुम अलल बैज़ाइ लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीग़ु अन्हा बादी इल्ला हालिक। ये ज़रा तवील रवायत है, इसका एक हिस्सा मैंने पढ़ा है। ये मुस्नद अहमद से ली गई है, इसका रकम है 17,144। इस हिस्से का तर्जुमा है, इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमें फ़जर की नमाज़ पढ़ाई, फिर हमारी तरफ मतवज्जे हुए और ऐसा मौस्सर वाज़ फरमाया कि उससे आँखें बह निकलीं और दिल काँप उठे। हमने यह बयान किया कि लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये तो गोया किसी रुख़सत होने वाले का वाज़ है। यानी ये एहसास हुआ कि अल्लाह के पैगंबर शायद जाने वाले हैं, इसलिए कि इस तरह दिलसोज़ी के साथ, मोहब्बत के साथ, खैरखाई के साथ और ऐसी बलागत और फसाद के साथ आज बात हुई है कि आँखें बह निकली हैं और दिल काँप उठे हैं। तो लोगों ने कहा कि लिहाजा हमें वसीयत कीजिए, यानी अब कोई ऐसी बात करें कि जो हर वक्त हमारे सामने रहे और हम गलतियों से बचे रहें। आपने फरमाया, मैंने तो तुम लोगों को ऐसी रोशन और वाज़ेह हिदायत पर छोड़ा है कि उसकी रात भी दिन की तरह है। ये तवज्जो दिलाई आपने कि वसीयत भी खैर कोई कर देंगे, लेकिन जो कुछ मैं अब तक तुम्हें बता चुका हूँ उसमें कोई इबहाम नहीं रहा, हर चीज़ वाज़ेह हो गई है। कुरान मजीद ने भी अपनी दावत और हिदायत पर तबसरा करते हुए कहा है ना कि ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गई। ये दीन में किसी जबर का क्या मौका है। हिदायत और गुमराही को अलग अलग करके बताना था, वो हमने बता दिया है, हर लिहाज से बता दिया है। तो ये ताबीर भी बड़ी बलीग ताबीर आपने फरमाई। देखिए, मैंने तुम लोगों को ऐसी रोशन और वाज़ेह हिदायत पर छोड़ा है कि उसकी रात भी दिन की तरह है। रात में तारीकी छा जाती है, जुल्मत होती है, चीज़ों में इश्तिबाह पैदा होता है, इल्तिबास का इम्कान होता है। फरमाया कि जो मैंने तुम्हें हिदायत दी है उसमें अगर कोई ऐसे मामलात भी हैं जिनमें ज़रा गौर की ज़रूरत होती है, वो भी इतने वाज़ेह हैं कि गोया रात भी दिन की तरह है। मैंने इसकी वजाहत पे लिखा है, ये नहायत बलीग ताबीर है। ये जो हुजूर ने ताबीर इस्तेमाल की कि रात भी दिन की तरह है, ये नहायत बलीग ताबीर है। मतलब ये है कि उसकी, यानी जो दीन मैंने दिया है, जो हिदायत मैंने दी है, उसकी जो चीज़ें मुजमल हैं, दो तरह की चीज़ें हैं हमारे दीन में। कुछ वो हैं जिनमें इजमाल का तरीका इख्तियार किया, यानी एक उसूली बात कर दी, लेकिन उसके इतलाक़ात क्या होंगे, वो कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी, इसको लोगों के फ़हम पर छोड़ दिया। उसकी जो चीज़ें मुजमल हैं या लोगों के इज्तिहाद पर छोड़ दी गई हैं, एक उसूल बयान करके, एक कायदा आम्मा बयान करके छोड़ दिया गया है कि वो ख़ुद उन चीज़ों को ज़िंदगी के अहवाल से मुतल्लक़ कर लें। इसी का नाम इज्तिहाद है। तो मतलब ये है कि वो भी मुबहम नहीं, यानी जो चीज़ें मुजमल हैं वो भी मुबहम नहीं है, सिर्फ ज़रा गौर की ज़रूरत होती है। और चूँकि इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है तो सारा कारखाना ही इस तरह बनाया है कि कुछ चीज़ें उसके लिए मुशाहदा बनती हैं, कुछ को वो ख़ुद इस्तिंबात करके जानता है। ऐसा ही दीन है, यानी कुछ चीज़ें मुतय्यन कर दी जाती हैं, जैसे हमारी नमाज रोज़ा बिल्कुल मुतय्यन कर दिए गए हैं।
ہماری معاشرت کی ہدایات، لیکن سیاست، معیشت، اسی طریقے سے بہت سے وہ اطلاقی معاملات جو ہمیں روزمرہ پیش آتے ہیں ان میں اجمال یا اصول بیان کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اسی چیز نے ہمارے دین کو عالمگیر صداقت بنا دیا ہے، زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، وہ آفاقی حقیقت بن جاتا ہے۔ تو جو چیزیں مجمل ہیں یا لوگوں کے اجتہاد پر چھوڑ دی گئی ہیں وہ بھی مبہم نہیں بلکہ ایسی واضح ہیں کہ اس کے اصول و مبادی میں بصیرت رکھنے والے ان کو بھی ماہ و آفتاب کی طرح روشن دیکھتے ہیں۔ یعنی وہ جیسے ہی کسی اچھے صاحب علم کے سامنے آتی ہیں تو وہ اجمال کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو اصول بتایا گیا تھا اس کے اجتہادی اطلاقات حیرت انگیز طریقے سے آنے والے سب معاملات کا احاطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کو رسول اللہ نے اس طرح بیان فرمایا کہ اس دین میں یا اس ہدایت میں رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اس کے بعد مزید آگے روایت کا ترجمہ ہے، اس سے میرے بعد وہی انحراف کرے گا، اس سے یعنی وہ ہدایت جو میں نے تمہیں دی ہے، اس سے میرے بعد وہی انحراف کرے گا جس کے لیے ہلاکت مقدر ہو چکی ہو۔ یعنی ابہام نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ اب اگر انحراف ہوگا تو قرآن جس طرح واضح ہے، سنت جس طرح بالکل متعین اور ہر اختلاف سے بالا تر منتقل ہو گئی ہے، کوئی اگر اختلاف کرے گا تو بس یہی ہے کہ جس نے اپنے آپ مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ تو اپنی قبر کھودے گا ہی، لیکن اگر کوئی سلیم الطبع انسان اس کو جاننا سمجھنا چاہے گا تو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس پر بھی میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی خدا کے اس قانون کے مطابق فرمایا نا کہ ہلاکت مقدر ہو چکی ہو، یعنی خدا کے اس قانون کے مطابق ہلاکت مقدر ہو چکی ہو جو اس نے لوگوں کی ہدایت و ضلالت یعنی ہدایت اور گمراہی کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور اس کے مطابق ہدایت صرف انہی کو ملتی ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ وہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ ہدایت صرف انہی کو ملتی ہے جو ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کرتے اور ہدایت کے سچے طالب ہوتے ہیں۔ یہ قانون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس کو سنت کے طور پر قرآن بیان کرتے ہیں، سنت الہی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جو ہدایت تمہاری فطرت میں دی گئی ہے اس کی قدر کرو گے تو پیغمبروں کی ہدایت کے لیے راہ کھلے گی۔ یہی مطلب ہے اس بات کا جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے کہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جن کو ان کی فطرت نے تقوی عطا کر دیا ہے۔ فطرت کا تقوی اور ہے، اور جو دین کو جاننے کے بعد تقوی پیدا ہوتا ہے وہ اور ہے۔ تو جب انسان اس کی قدر کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھولتا ہے۔ شرط ایک ہی ہے، وہی جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وہی یہاں بیان ہوئی ہے، یعنی تعصبات سے اپنے آپ کو بالا تر کر لیں، علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کرنا سیکھ لیں، جذبات کے ہاتھ میں اپنی باغ دینا بند کر دیں اور آنکھیں کھول کر اور ایک ایسے دل کے ساتھ بات سنیں جس میں انابت ہو۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسند احمد کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا رقم ہے 17,144۔ اس کا ایک حصہ میں نے پڑھ دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر لوگوں کو واعظ فرمایا، بہت ہی بلیغ، بڑا غیر معمولی اثر ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کسی رخصت ہونے والے کی طرح بات کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ باتیں اب بتائیے جو ہمارے لیے سرمایہ رہیں جب تک دنیا میں رہنا ہے۔ اس کے جواب میں جو جملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلا، اس میں اس دین کی نوعیت واضح کی۔ یعنی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں جو کچھ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی ایمان، عمل، دین کے حدود، شرائط، شریعت، حکمت، وہ ہر لحاظ سے واضح ہے۔
یعنی کوئی وصیت کی ضرورت نہیں ہے، ہر لحاظ سے واضح ہے، یہاں تک کہ وہ چیزیں جو اجمال کے ساتھ بیان ہوئی ہیں ہمارے دین میں ان میں بھی کوئی ابہام نہیں، انسان جیسے غور کرتا ہے تو وہ اس اجمال کو خود کھول لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت علم رکھ دیا ہے۔ فرمایا تھا کہ اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب اگر کسی شخص نے ہلاکت کا فیصلہ نہ کر لیا ہو تو یہ روشنی اس کو میسر رہے گی، وہ اس سے اپنی راہیں اختیار کر لے گا۔ یہ بات بیان ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اب مزید آگے کہا کہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ لمن ولہ اللہ امرکم وان کان عبدا حبشیا مجدا فانما المؤمن کالجبل العنف حیث ما کید انقاد۔ اس حصے کا ترجمہ یہ ہے، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے اور ہر اس شخص کے ساتھ سم و طاعت کا رویہ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں جسے اللہ تمہارا حکمران بتا دے، اگرچہ وہ کوئی ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بندہ مومن اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک مہار سے ایسی دکھ رہی ہو کہ اس کو جہاں کھینچ لے جائیں کھنچتا چلا جائے۔ یعنی جو نصیحت کی صاف معلوم ہوتا ہے کسی آخری وقت کی چیزیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں اور صحابہ نے اس کا کچھ حصہ منتقل کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ 3 چیزوں سے مسلمان جب تک مسلمان ہے وہ کبھی سرکشی نہیں اختیار کر سکتا۔ ایک اللہ کا حکم، دوسرے اللہ کے رسول کا حکم، اور تیسرے وہ قانون ضابطہ جو نظم اجتماعی میں بنا دیا جائے۔ اس زمانے میں اس کی تعبیر تھی اولو الامر، یعنی جو تمہارے اوپر حکومت کا نظم قائم کر دیا جائے اور پھر اس کے ذمہ دار لوگ مقرر کر دیے جائیں، ان کے ساتھ سرکشی کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت، نوازش، کرم نوازی ہے، بہت عفو و درگزر سے کام لیا گیا ہے۔ اللہ اپنے حوالے سے بھی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں رافت رحمت رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی بالکل ہی بیگانہ نہ ہو جائے حقائق سے تو وہ رافت و رحمت ہی سے کام لیتا ہے، عفو و درگزر ہی سے کام لیتا ہے۔ غلطیاں کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ہر شخص کرتا ہے۔ پیغمبروں کے معاملے میں بھی بعض چیزیں قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلائی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ غلطیوں سے تو کوئی پاک نہیں ہے، ہوتی ہیں غلطیاں، غلطیوں سے آگے بڑھ کے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ ان سے آگے بڑھ کے جرائم کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف ہوتی رہتی ہیں۔ انسان کو توبہ اور ندامت کا موقع ملے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے نامہ اعمال سے دھو دیتے ہیں۔ دنیا کے نظم میں بھی غلطی، کوتاہی، جرم، اس کے بارے میں عفو و درگزر کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن مجید نے جو اخلاقی اصول سکھائے ہیں ان کو نکال کے دیکھیے، خاص طور پر وہ لوگ جو دین کی دعوت کے علمبردار ہوں، انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی اگر کوئی شخص کر دیتا ہے، آخری درجے کی زیادتی کر دیتا ہے، تو تمہیں حق ہے، تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن یہ کوئی مطلوب رویہ نہیں ہے۔ یعنی بدلہ انسان کیسے لیتا ہے اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ اس میں کہا ہے کہ جس آدمی کے ساتھ زیادتی کی جائے اس کو ہم نے حق دے دیا ہے کہ وہ جہر بالسوء کر سکتا ہے، یعنی دوسرے کو سخت سست برا بھلا کہہ سکتا ہے، یہ حق ہے۔ لیکن کیا یہ حق استعمال کرنا چاہیے؟ فرمایا نہیں، جو چیز تم سے اللہ چاہتا ہے وہ یہ معاف کر، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ وہ حکمت ہے جو میں کسی نصیبہ ور کو دیتا ہوں۔ یہ حکمت تمہیں حاصل کرنی ہے، معاف کرنا اس کو حکمت کا ہے، بہت بڑی حکمت، بڑے سے بڑے گناہ کے اوپر، جرم پر، زیادتی پر معاف کر دو۔ اور
जिस तरीके से अफ़्व दरगुज़र यानी माफ़ करने को बहुत बड़ी चीज़ करार दिया है, इसी तरह बस सुलह खैर, सुलह ही में अच्छाई बेहतरी है, यानी लड़ने में बेहतरी नहीं। वो बड़ा दिलनवाज वाक़या है, मैंने इससे पहले भी शायद सुनाया है कि हमारे बड़े रहनुमा, शायर, फ़लसफ़ी और हकीम अल्लामा इकबाल की बहन का मामला था और बड़े अरसे से वो बेचारी घर में बैठी हुई थी। ससुराल ने बहुत ज़्यादती की, मियाँ ने भी, बड़ा गुस्सा जैसे कि आ जाता है उनको भी था। तो कुछ मामलात आगे बड़े बरसों के बाद वो लोग लेने के लिए आ गए, सुलह सफाई करने के लिए। तो वालिद ने बेटे से ज़ाहिर है कि मशवरा करते हैं, मशवरा किया कि क्या ख्याल है। तो पाँव पटक कर उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, इनको घर से निकाल दें, मैं इनकी सूरत भी नहीं देखूँगा। चले गए। कुछ देर के बाद वापस आए तो बाप ने कहा कुछ सोचा तुमने? तो वही जवाब दिया। तो वो एक दरवेश सिमत आदमी थे, उनके वालिद टोपियाँ सी के उन्होंने ज़िंदगी बसर की, सादा तबीयत, अनपढ़ी थे एक लिहाज से। तो उन्होंने कहा कुरान तो कहता है कि बस सुलह खैर, सुलह में बेहतरी है। तो वो बयान करते हैं कि सर झुक गया, तो उन्होंने कहा फिर जो कुरान कहता है। तो ये असल में वो चीज़ है जो इंसान को अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। कुरान कहता है अफ़, कुरान कहता है सुलह। ये है असल में हमारे दीन का पैगाम सब लोगों के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने हक मान लिया है कि तुम बदला लेना चाहते हो तो बराबर का ले सकते हो, यानी बदला लेना इंसान की जिबिल्लत में है। तो हमारा दीन चूँकि सूफियाना तरीके के मुतालबात नहीं करता, तो इसलिए उतनी चीज़ की इजाज़त दी है, लेकिन फिर कहा वसूल खैर, उतनी चीज़ की इजाज़त दिया और फिर ये कहा कि अगर माफ़ कर दो तो बहुत बेहतर है, और ये जो चीज़ है ये मैं किसी नसीब अवर को देता हूँ, ये कोई आसान चीज़ नहीं। मा युलक्का है इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये कुरान के अल्फाज, कोई बड़ा ही नसीब अवर होगा। तो माफ़ियाँ होती रहती हैं सब, लेकिन सरकशी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुरान कहता है कि वो जिस सतह पर भी हो जाए वो फिर काबिल माफ़ी नहीं रहती। ये माफ़ी पर मैंने जो गुफ्तगू की कि इतनी महबूब है अल्लाह ताला को ये, लेकिन सरकशी यानी गुनाह हो, गलती हो, कोताही हो, सरकशी घर ख़ानदान के इदारे में हो तो फिर काबिल सज़ा है, औलाद के लिए भी, बीवियों के लिए भी। और सरकशी रियासत की सतह पर हो तो ज़रा सूरह माइदा पढ़िए, बयान किया है कि सरकशी के मुजरिम उनको वो बदतरीन और इबरतनाक सज़ाएँ दी जा सकती हैं जिनका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। हक दे दिया है उस पर। और सरकशी है जिसके बारे में फ़रमाया है कि मेरी बारगाह में जब पेश हो गए तो गुनाह क्या चीज़ है, मैं जिसको चाहूँगा माफ़ कर दूँगा, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर इस्तिकबार और सरकशी करके आओगे तो ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो सकता, जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। तो ये है वो चीज़ जिसको तनब्बो के साथ सामने रखना चाहिए। तो यहाँ ये बात है जो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि अल्लाह ताला के मामले में, अल्लाह के पैगंबर के मामले में, और कानून और नज़म जो रियासत में कायम कर दिया जाए, क्योंकि यह सुल्तान ज़िल्लुल्लाह है, ये असल में ये नज़म है जिसके तहत हम चैन की नींद सो रहे हैं रात में, इसलिए इसके मुकाबिल में सरकशी नहीं हो सकती। सरकशी और बगावत इख्तियार करोगे तो नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। तो पहली आपने नसीहत ये की और ये कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किसी से इख्तलाफ है। अरबों का लिहाज करके जो नस्ब पर बहुत फ़ख्र करते थे, कोई हबशी वहाँ से जिसकी नाक भी कटी हुई हो आके तुम्हारा हुक्मरान बना दिया जाए तो तुम सरकशी नहीं करोगे। बंदा मोमिन को नज़म के मुकाबले में उस ऊँट की तरह होना चाहिए जिसके नाक दुख रही हो और महार डाली हुई हो, वो एक कदम भी पीछे नहीं हटाएगा, क्योंकि अगर हटाएगा तो नाक दुखेगी। तो उसको इस हद तक बयान कर दिया है कि नज़म की पैरवी, खा वो किसी इदारे का है, खा वो किसी हुकूमत का है, खा वो घर का है, इस तरह होनी चाहिए। ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, पैगंबर का इरशाद यही है, कुरान का हुक्म यही है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुस्नद अहमद की एक
روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم ہے 17,144۔ اس کے 2 حصے اس سے پہلے زیر بحث آ چکے ہیں۔ اس میں جو چیزیں بیان کی گئیں وہ اگر غور کیجئے تو 2 بڑی حقیقتیں تھیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع دیکھ کر توجہ دلائی کہ میں جو دین یا ہدایت لے کر آیا ہوں اس میں جو چیزیں مفصل ہیں وہ تو مفصل ہیں، جو مجمل ہیں وہ بھی اتنی واضح ہیں کہ اس دین کی رات بھی دنی ہے، اس لیے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس سلامتی طبع ہے اور وہ اپنے دماغ پر کوئی بوجھ لے کے نہیں آ گیا اور تعصبات میں مبتلا نہیں ہے تو میری ہدایت میں اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ بات پہلے واضح کی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ جو نظم اجتماعی وجود میں آ جائے، کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے، جس طرح انسان کی پیدائش، پرداخت، نشو و نما کے لیے خاندان ایک ضرورت ہے اور اللہ نے وہی نظم بنایا ہے، تو جو چیز انسان نے اپنے لیے اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنائی ہے وہ ریاست یا حکومت کا نظم ہے۔ تو رسول اللہ نے بتایا کہ اس نظم میں یہ لازم ہے کہ کوئی شخص انتشار پیدا نہ کرے، کوئی شخص اس میں انقلابی نعرے نہ لگائے، کوئی شخص اس میں سوسائٹی کے نظم کو درہم کرنے کی جسارت نہ کرے۔ تنقید کرنی یا کرے، بات کہنی یا کہے، تبدیلی کے لیے جو قانون کے تقاضے ہوں ان میں جد و جہد کرنی ہے وہ بھی کرے، لیکن انتشار پیدا کرنا، نظم و نسق کو درہم برہم کرنا، فساد پیدا کرنا، لوگوں کے جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جانا، تبدیلی کے نام پر انقلابی نعرے لگانا، یہ جاہلیت ہے، بدترین جاہلیت۔ اس کا کسی شخص کو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ میرا امتی ہے، یہ اس کے بعد قریب بھی نہیں آنی چاہیے۔ اور عربوں کو خاص طور پر کہا کہ اگر کوئی ناک کٹا حبشی بھی تمہارے اوپر حکمران ہو گیا ہے اور نظم قائم ہو گیا ہے تم اسے درہم برہم نہیں کرو گے، ورنہ جاہلیت کی موت مرو گے تو تمہاری موت بھی اسلام پر نہیں ہوگی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت سختی کے ساتھ اس کو آپ نے روک دیا۔ اور یہ کہا کہ نظم کے معاملے میں، قانون کی پابندی کے معاملے میں، قانون کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کے معاملے میں، نظم کو فساد سے محفوظ رکھنے کے معاملے میں تمہارا حال اس اونٹ کا سا ہونا چاہیے جس کی ناک دکھ رہی ہو اور اس میں مہار ڈالی ہوئی ہو، کیونکہ وہ ادنا درجے کا بھی قدم پیچھے ہٹانے کی جسارت نہیں کرتا، جدھر اس کو موڑا جاتا ہے مڑ جاتا ہے۔ تو مثال دے کے بتایا کہ میں تم سے اس درجے کے انقیاد کی توقع کرتا ہوں، اس کو ادنا درجے میں درہم برہم نہ ہونے دینا۔ تو میں نے پچھلی دفعہ بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ اسی اصول پر ہمارے دین میں سرکشی خواہ وہ اولاد والدین کے مقابلے میں اختیار کرے، بیویاں شوہروں کے معاملے میں اختیار کریں، یا لوگ شہری اپنی حکومت یا اپنے نظم اجتماعی کے معاملے میں اختیار کریں، سب سے بڑا جرم ہے، ناقابل معافی ہر درجے میں، اور سب سے بدترین سزائیں دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے مقرر کی گئی۔ لہٰذا یہ کبھی کسی مسلمان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے اس کے بارے میں۔ جو دائرہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سچی بات کہیں گے، مظلومانہ جد و جہد کرنی پڑی تو کریں گے، کسی غلط بات پہ تنقید کریں گے، معروف کی تلقین کریں گے، کوئی منکر ہوگا تو بتائیں گے کہ یہ منکر ہے، اس کے لیے جان بھی دے دیں گے، لیکن کبھی انتشار پیدا نہیں کریں گے، کبھی کسی پر حملہ آور نہیں ہوں گے، کبھی کسی چیز کو توڑنے پھوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے، کبھی قانون کو چیلنج نہیں کریں گے، کبھی بنے ہوئے قاعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، کبھی اپنے نظم کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس کے اندر رہتے ہوئے مظلومانہ جد و جہد کے سوا ہمارے دین میں کسی اور طریقے کی کوئی کسی درجے میں گنجائش نہیں۔ اس کو رسول اللہ نے واضح کر دیا بالکل، اور یہ ایک جگہ واضح نہیں کیا، دسیوں جگہوں پہ اس کو واضح کیا ہے، یہاں تک کہ جب حذیفہ نے پوچھا ہے کہ اگر اتنا انتشار پہلے ہی پیدا ہو جائے کہ نظم اجتماعی نام کی چیز ہی نہ رہے اور مختلف لوگ اٹھ کھڑے ہوں، تو فرمایا کہ پھر
جنگل میں جا کر کسی درخت کی جڑ چبا کے گزارا کر لو، اس انتشار، افتراق اور اختلال کا حصہ تم نہیں بنو گے کسی حال میں۔ تو اسی کو پھر بیان کیا کہ علیکم بالجماع، تم پر لازم ہے کہ نظم اجتماعی سے وابستہ رہو۔ نظم اجتماعی کا مطلب فلاں اور فلاں کی حکومت نہیں ہوتی، بلکہ ریاست کا وہ نظم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا سایہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے ہم چلتے پھرتے دنیا کے اندر پرسکون زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اختلال پیدا کرنا اور اس کے لیے انقلابی نعرے لگانا یہ اسلام کا موضوع نہیں ہے، نہ وہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب ہدایات جب آپ فرما رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ مجھے ساری دنیا میں نہ جانا ہے نہ قیامت تک جینا ہے، جانا ہے ایک دن۔ تو اب اگلی بات دیکھیے کیا فرمائی۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، نصیحت تو کر رہا ہوں میں، لیکن جو میرے بعد زندہ رہیں گے، جو میرے ہوتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، وہ تو میں موجود ہوں، لیکن جو میرے بعد زندہ رہیں گے یہ خیال نہ کریں کہ میں نے جو نظم پیدا کر دیا ہے، جو اجتماعیت پیدا کر دی ہے، جو اختلاف ختم کر دیے ہیں، جس طرح مسلمان ایک مٹھی اس وقت نظر آ رہے ہیں، میرے بعد بھی ایسے ہی رہے گا۔ نہیں، تم دیکھو گے کہ تمہارے اجتماعی نظم کے معاملے میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، بہت سے اختلافات پیدا ہوں گے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یاد رکھو جو لوگ میرے بعد جئیں گے وہ میرے بعد بہت سے اختلافات دیکھیں گے۔ پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، فرمایا کہ اس موقع پر لازم ہے کہ تم وہی طریقہ اختیار کرو جو دین و شریعت پر عمل کے لیے میں نے اختیار کیا۔ یعنی میری زندگی تم نے دیکھ لی، تمہیں اندازہ ہو گیا کہ میں نے اس نظم کو جو قائم کیا گیا تھا کس طرح قائم رکھا، اس لیے کہ اللہ کے رسولوں میں رسول اللہ، اسی طرح سیدنا موسیٰ اس سے پہلے ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کو ایک باقاعدہ نظم حکومت کو چلانے کا موقع ملا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے لیے کچھ روایات قائم کی ہیں۔ اس میں یہ آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے سنت، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب چیزیں اصطلاح بن جاتی ہیں تو بعض اوقات لوگوں پر اس اصطلاحی مفہوم کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ لفظ اس اصطلاحی مفہوم میں نہیں آیا جس میں ہم قرآن و سنت بولتے ہیں، اصل میں لفظ سنت آیا ہے، اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، اور جس سیاق و سباق میں آیا ہے اس سے واضح ہے کہ یہ یہاں بطور اصطلاح نہیں بلکہ لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں بھی ہوا ہے اللہ کی سنت مثال کے طور پر، وہاں وہ قرآن و سنت والی سنت مراد نہیں ہے، یعنی وہ طریقہ اور طرز عمل جو برابر اختیار کیے رکھا جائے۔ یہاں اس سے مراد سیاق و سباق سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں اس سے مراد وہ طرز عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حین حیات مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے متعلق دین و شریعت کی ہدایات پر عمل کے لیے اختیار فرمایا۔ یعنی جب ایک نظم قائم ہو گیا تو رسول اللہ نے اس میں اپنے صحابہ سے کیا چاہا اپنی زندگی میں اور خود کیسے اس کو روا رکھا، یہ اس کو بیان کیا یہاں۔ پھر یہی نہیں، اس طرح کے معاملات میں اس خوبی کے ساتھ ان کی قیادت بھی فرمائی کہ ان کی جمعیت میں کسی موقع پر کوئی انتشار پیدا نہیں ہونے دیا۔ عبداللہ بن ابی اور بعض دوسرے منافقین کی طرف سے اٹھائے جانے والے فتنوں، خاص کر واقعہ افک کے موقع پر آپ کا طرز عمل اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ یہ میں نے 2 مثالیں محض سمجھنے کے لیے دی ہیں، ورنہ دسیوں مثالیں ہیں کہ رسول اللہ نے کس طرح اپنے صحابہ کو اس کا پابند بھی کیا اپنی زندگی میں، اور خود سیاسی معاملات میں جب اختلافات سامنے آئے، یہاں تک کہ منافقین کے فتنے سامنے آئے، واقعہ افک میں آپ کی محبوب اہلیہ پر بدترین الزام لگا کے 6 مہینے تک پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا دیا گیا، آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا اس میں؟ تو اس سے بتایا آپ نے کہ یہ طریقہ ہے جو نظم اجتماعی کو قائم رکھنے کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ ابھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے، اس پر اب اگلی نشست میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہم مسند احمد کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم 17,144 ہے۔ یہ طویل روایت ہے، اس کے بعض حصے ہم پڑھ چکے ہیں اور ان میں جو اہم باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھیں ان کو سمجھ بھی چکے ہیں۔ اب آخر میں آپ نے فرمایا کہ میں تو اب دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد بہت سے اختلافات پیدا ہوں گے۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جس میں قرآن مجید نے تنبیہ کی ہے کہ انسان جس وقت اپنی عقل کے اپنے فہم کے حوالے کیا جاتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ لوگ مختلف آراء قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پیغمبروں کی تاریخ بیان کرتے ہوئے بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے تو جب تمہیں پیدا کیا تو اس وقت تمہارے سامنے حقائق بالکل واضح تھے، آدم و حوا کو ہر چیز بتا دی گئی تھی، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ تم نے اختلافات پیدا کر لیے۔ کان الناس امۃ واحدہ، ایک ہی جگہ سے، ایک ہی فکر سے، ایک ہی عقیدے سے، ایک ہی مذہب سے، ایک ہی تصورات کی دنیا تھی جس میں ابتدا کی گئی تھی، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری اختلافات پیدا ہو گئے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ہوتے ہوئے تو ایک وحدت کی غیر معمولی علامت ہے، ہر چیز میں ان کی جانب رجوع کیا جاتا ہے، وہ فیصلہ فرما دیں تو وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص جو پیغمبر مانتا ہے وہ اختلاف کی جسارت نہیں کرتا۔ بڑے سے بڑا فقیہ اور بڑے سے بڑا حکیم بھی اپنے اختلاف کو ایک طرف رکھ کر اطاعت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت تو ہر چیز روشن ہے اور تمہاری وحدت بھی قائم ہے، لیکن زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ میرے بعد اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ تو اس میں پیچھے ہم نے دیکھا کہ یہ ہدایت فرمائی تھی کہ یہ اختلافات نظم اجتماعی کے بارے میں ہوں گے، سیاست کے معاملے میں ہوں گے، سیاسی فیصلوں کے معاملے میں ہوں گے۔ جب یہ پیدا ہو جائیں تو میرے دور پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھنا، اور جن لوگوں نے میرے بعد رشد و ہدایت کے ساتھ حکومت کی ہوگی ان کی طرف دیکھنا۔ تو اس میں روایت نے خود ہی بتا دیا کہ اختلافات کب پیدا ہوں گے، یعنی فوراً بعد نہیں ہو جائے گی۔ اس میں کچھ خلفائے راشدین کا دور آئے گا جس میں رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہی پر حکومتیں بھی فیصلے کریں گی اور لوگوں کا بھی رویہ وہی ہوگا، جو ان کی تربیت ہوئی ہے اسی کا ظہور ہوگا۔ تو اس میں کہا کہ اس سے میرے زمانے کے بارے میں بھی تمہیں میرا طرز عمل تو معلوم ہے اور رہنا چاہیے، میرے بعد ان خلفائے راشدین کا طرز عمل بھی کیا ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تو جب اختلافات پیدا ہوں، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان کی حکومت کے بھی کئی سال گزر گئے، تب جا کر وہ اختلافات ایک گویا آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے۔ اس موقع کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھنا کہ جب اختلافات پیدا ہوتے رہے، ظاہر ہے کہ خود رسول اللہ کے زمانے میں بھی لوگوں نے اختلافات کیے، منافقین بھی رہے اور بھی بڑے مسائل ہوئے، کیا کیا گیا ان اختلافات کے موقعوں پر؟ تو ان رویوں کو، اس طرز عمل کو اپنے لیے نمونہ بنانا، یہ حضور نے فرمایا تھا۔ اور یہ کہا تھا کہ جو ہمارا طرز عمل رہے اور میرے خلفائے راشدین کا، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، بلکہ اس میں تعبیر اختیار کی کہ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اس کو دانتوں سے پکڑے رکھنا۔ اس راستے پر رہو گے تو پھر یہ اختلافات افتراق میں نہیں بدلیں گے۔ اختلافات تو انسانی فطرت کا حسن ہے، یہ افتراق میں نہیں بدلیں گے، یہ فساد میں نہیں بدلیں گے اور تم آسانی سے انہیں حل کر لو گے۔ اس میں پھر مزید آگے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، یعنی اس روایت میں اگر آپ دیکھیے تو ابتدا سے انتہا تک ایک بڑی خوبصورت ترتیب ہے۔ یہ دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا کہ اسی ترتیب سے رسول اللہ نے بیان کیا، ہو سکتا ہے درمیان میں اور باتیں بھی بیان فرمائی ہوں، لیکن راوی نے بہت سمجھ کر اس کو روایت کیا ہے۔ ترتیب سے بات معلوم ہوتی ہے
کہ پہلے کس چیز کی طرف توجہ دلائی، پھر کس چیز کی طرف توجہ دلائی، اور پھر آخر میں کہا کہ سب سے زیادہ جو میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے دین میں نئی بات نکالنے سے پرہیز کرنا۔ ایاکم و محدثات الامور، اگر آپ غور کریں تو جو فہم کے اختلافات ہوتے ہیں یہ کبھی افتراق نہیں پیدا کرتے۔ چنانچہ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں دین کے عقائد کیا ہیں، دین کی بنیادیں کیا ہیں، دین کا مقصد کیا ہے، اس میں کوئی بڑا اختلاف کبھی نہیں ہوا۔ ابتدائی دور میں صحابہ کرام کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں، ہمارے ائمہ کو دیکھیں، وہ سب معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ حق ہیں، لیکن دین کے احکام کو سمجھنے میں، ان کے اطلاقات کو سمجھنے میں، ان کے باہمی ربط کو سمجھنے میں، قرآن مجید اور جو تفہیم و تبیین کی چیزیں آئی ہیں ان کے باہمی تعلق کو سمجھنے میں اختلافات ہو گئے۔ ان اختلافات سے کوئی تفریق پیدا نہیں ہوئی، یعنی کسی شافعی سے پوچھئے وہ کہے گا کہ میں شافعی طریقے پہ عمل کرتا ہوں لیکن ابو حنیفہ بھی امام برحق ہیں، یعنی وہاں کوئی افتراق یا فرقہ بندی کا تاثر نہیں ہوتا کسی درجے میں بھی۔ جیسے ہی نئی باتیں دین میں نکالی جاتی ہیں، یعنی اب فہم سے آگے بڑھ کے وہ استدلال کام کرتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، ہم نے ایجاد کر لیا ہے، اچھا رونق رہتی ہے اس سے لوگوں کو دین کی ترغیب ہوتی ہے۔ تو اب نئی باتیں، تو فرمایا کہ اس کے قریب نہ جانا کبھی، ایاکم و محدثات الامور، میرے دین میں نئی بات نکالنے کی کبھی جسارت نہ کرنا۔ فإن كل محدثة بدعہ، اس لیے کہ ہر نئی بات جو میرے دین میں نکالی جائے گی وہ بدعت ہے، ناقابل قبول بدعت ہے۔ اور اس میں یہ نہیں کہا کہ اچھی نئی بات، بری نئی بات، ہر نئی بات جو میرے دین میں نکالی جائے گی وہ بدعت ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور بدعت خواہ وہ کتنی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو وہ ہر حال میں گمراہی ہے، اور گمراہی وہ دوزخ میں لے جاتی ہے۔ دوسری روایتوں میں اس کی بھی وضاحت کر دی ہے، وہ كُلُّ ضَلَالَةٍ إِلَى النَّارِ، وہ وہاں لے جائے گی، اس لیے ہر حال میں خبردار رہنا۔ تو اب یہ جو آخر میں بات فرمائی ہے اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اس پر میں نے ایک تو یہ توجہ دلائی ہے کہ بدعت یا نئی بات سے مراد کیا ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یعنی ایسی بات نکالی جائے جس کا کوئی ذکر قرآن و سنت میں نہ ہو، مگر اس صورت میں قرآن و سنت میں نہ ہو، یا ہو مگر اس صورت میں اور ان حدود و شرائط کے ساتھ نہ ہو جو بعد میں کوئی شخص اس سے متعلق کر دے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نئی بات نکال دی اور سرے سے دین میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی ذکر تو تھا لیکن وہ چیز اپنے اجمال میں تھی، اس کو اسی طرح رہنا چاہیے تھا، اس میں کوئی نئے حدود داخل کر دیے، نئی رسوم داخل کر دی، اس کے نئے انداز اپنا لیے۔ دونوں صورتوں میں یہ چیز گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اصل بات فرمائی تھی اور جس میں یہ کہا تھا کہ میرے طریقے کو پیش نظر رکھنا اور ان لوگوں کے جو میرے بعد میری جانشینی کریں گے، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی وہ لوگ اختیار کریں گے جو نظم اجتماعی کی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں میرے جانشین بنیں گے جو اس وقت میں نے اٹھا رکھی ہے، یعنی جو میں نے اس وقت مسلمانوں کے حکمران کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے وہ ذمہ داری اٹھائیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام مراد ہوں گے جو آپ کے فوراً بعد اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے منتخب کیے گئے، اور اجتماعی معاملات میں یہ ذہن میں رکھیے، اجتماعی معاملات میں جن کا طرز عمل ٹھیک منہاج نبوت کے مطابق رہا۔ انفرادی اجتہادات، تصورات، وہ چیزیں بالکل الگ ہیں، ان میں اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اجتماعی معاملات میں چنانچہ خلفائے راشدین کی جو تعبیر اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی ہے وہی اب ہستیوں کا تعارف ہے،
اور ہر شخص جانتا ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی تاریخ میں ان سے کون لوگ مراد لیے جاتے ہیں۔ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے پیش رو کے ساتھ سموتات کا رویہ اختیار کیا، یعنی صدیق بن گئے تو عمر نے اپنی شخصیت نہیں دیکھی، سموتات کا رویہ، اور اپنے زمانہ حکومت میں دین کے محکمات کی اس شان کے ساتھ حفاظت کی کہ ادنا درجے میں بھی کوئی بدعت اس میں راہ نہیں پا سکی، اس کو انہوں نے قریب نہیں آنے دیا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا علم وحی کے ذریعے سے دیا گیا تھا۔ آپ نے ان کے طرز عمل کی پیروی اختیار کرنے کی یہ ہدایت اسی بنا پر فرمائی ہے۔ چنانچہ دین و شریعت کو ہر طرح کی آمیزش سے پاک رکھنے اور نظم اجتماعی کے معاملات میں ان پر عمل کے لیے آپ کا اور آپ کے خلفائے راشدین کا یہی طرز عمل اب قیامت تک مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ وہ کیا طرز عمل ہے؟ یعنی اجتماعی معاملات میں رویے کیا ہونے چاہیے، اس لیے کہ ساری خرابی اور سارا افتراق اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا۔